मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं आपका मेज़बान नवाब साबिर और हमारे मेहमान हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी मेहदवी साहब क़िबला हमारे साथ दरीचाए रहमत के इस 19वें एपिसोड में हमारे साथ हैं। नाज़रीन किराम, आप कायम टीवी पर जो ये खसूसी नशरियात एक रमज़ान से लेकर के आज 19 रमज़ान तक देख रहे हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हम 30 रमज़ान तक जाएंगे। नाज़रीन किराम, हम आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करते हैं कि ये हमारी जो खसूसी नशरियात हैं 18 रमज़ान, 19 रमज़ान और 20 रमज़ान, ये मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब के हवाले से हैं। मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के दौर में कूफे के हालात क्या थे। नाज़रीन इकराम, इमाम अली अलैहिस्सलाम हरगिज़ नहीं चाहते थे कि शहर मक्का, शहर मदीना सियासी अफरा-तफरी की जद में आए। जंग जमल के बाद जो बसरा में लड़ी गई थी, जब बसरा में अमन हुआ तो आपने बसरे का गवर्नर अब्दुल्ला बिन अब्बास को बनाया। कूफा एक मरकजी शहर है। आप कूफे रवाना हुए 4 जनवरी सन 657 ईस्वी को आप कूफा में दाखिल हुए। सबसे पहले आपने मस्जिद में नमाज अदा की और इसके बाद अहले कूफा से खिताब किया। लोगों ने आशास की कि आप दारुल उमरा के में क़याम फरमाए, जो गवर्नर की सरकारी रिहायश गाह थी, मगर आपने सादा घर जो कूफे में आज भी मौजूद है, आप उसी में रहे। और 4 साल बाद 28 जनवरी सन 621 ईस्वी को आप पर कातिलाना हमला हुआ, जिसके नतीजे में आपने शहादत पाई। आपका गुस्लो कफन उसी घर में हुआ जहां आप रहते थे। मशहूर पाकिस्तानी मौर्रिख मोहम्मद लतीफ़ अंसारी तहरीक इस्लाम पर तहरीक में नुमाया है। अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में लिखते हैं कि जिस तरह पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा की मक्का से मदीने की हिजरत की जिम्मेदारी अबू जहल की थी, ठीक उसी अबू जहल और अबू सुफियान पर थी। ठीक उसी तरह मौला अली की मदीने से कूफा की हिजरत का जिम्मेदार अबू सुफियान का बेटा माविया था। आपके मकान के पस मंजर में दारुल उमरा के खंडर देखे जा सकते हैं। ये वही इमारत है जहां करबला में होने वाली खुरेजी के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के सर इब्न ज़ियाद के सामने पेश किए गए। बेड़ियों में जकड़े इमाम सज्जाद के साथ साथ यहाँ पर उनके अहले खाना को भी लाया गया, मगर कुछ सालों बाद इब्न ज़ियाद का सर कूफे के नए गवर्नर मुख्तार सकफी के सामने पेश किया गया। मौला अली के घर के आगे वो मस्जिद है जहां आपकी इमामत में नमाज अदा की जाती थी। आप खुतबा भी इरशाद फरमाते थे। नाज़रीन किराम, मशहूर किताब नहजुल बलागा में ये खुतबे देखे जा सकते हैं। 26 जनवरी सन 661 को आप नमाज फज्र की इब्तदा में, रमजान के महीना था, आप रोजे से थे, आप सजदे में गए और एक खारजी अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम ने आप पर तलवार का वार किया और सरे मुबारक जख्मी कर दिया। वो तलवार जहर आलूदा तलवार थी। आपने कहा, फुस्तो बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। लोगों ने आपको उठाया, आपके शहजादों ने आपको एक गलीम, एक कंबल में लपेटा, घर में लाए, मगर आपने हुक्म दिया कि हमलावर को एक ही जर्ब लगा दी जाए। नाज़रीन किराम, उसका हमला कामयाब हुआ। मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। आपका किरदार रहती दुनिया के लिए आज भी एक मिसाल है। आपकी शख्सियत पर तबसरा करने के लिए अल्फाज नहीं है। नाज़रीन किराम, कूफे की मस्जिद में मकाम आदम अलैहिस्सलाम, मकाम नूह अलैहिस्सलाम, मकाम कश्ती नूह, मकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मकाम पैगंबर इस्लाम और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
یہاں پر ایک مقام مقام جبرائیل بھی کہلاتا ہے، ایک مقام امام زین العابدین علیہ السلام کا مصلی بھی کہلاتا ہے۔ امیر مختار ثقفی کی قبر مسجد کوفہ میں ہے۔ انہوں نے قاتلان امام حسین کا بدلہ لیا تھا۔ ان کے پاس ہی حضرت ہانی ابن عروہ کی بھی قبر ہے۔ مارکہ کربلا سے پہلے جناب مسلم کی مارکہ کربلا کے پہلے شہید جناب مسلم کی قبر بھی اسی جگہ پر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے بی بی خدیجہ کا مزار ہے۔ میثم تمار جو کوفے کے بازار میں کھجورے بیچتے تھے، مولا علی نے ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میثم تمار سے کہا کہ میثم تمار، تمہیں میری محبت میں اس درخت سے لٹکا کر پھانسی دے دی جائے گی۔ 22 ستمبر 680 عیسوی کو عبید اللہ ابن سیاد نے میثم تمار کو علی کی محبت کے جرم میں قتل کر دیا۔ جناب کمیل، آپ مولا علی کے قریبی دوست، جو دعائے کمیل مشہور ہے، آپ کی عمر 84 برس کی تھی۔ حجاج کے حکم پر آپ کا سر قلم کر دیا گیا کیونکہ آپ کی محبت مولائے کائنات سے بہت تھی جو حجاج کو ناقابل برداشت تھی۔ ناظرین کرام، مولا متقیان علی ابن ابی طالب کی جو کوفے کی زندگی ہے، اس کوفے کی زندگی میں جو کوفے کے حالات تھے، اس حالات کے تبصرے آج ہمارے سامنے علماء کرام کریں گے۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب کے دور میں جو کوفے کے حالات تھے، آج ہمارا یہ ایپیسوڈ اسی عنوان پر ہے۔ ہمارے ساتھ آج اس ایپیسوڈ میں حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب قبلہ جو ہندوستان سے ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ العزیز حجت الاسلام مولانا صادق کاظمی صاحب جو ہمارے ساتھ ساؤتھ افریقہ سے، اور حجت الاسلام مولانا سید تحریر عباس صاحب جو ہمارے ساتھ نجف اشرف سے ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز مولا متقیان علی ابن ابی طالب کے دور میں جو کوفے کے حالات تھے، اس پر یہ روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین کرام، چلیے ہم لے چلتے ہیں آپ کو حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی کی طرف، اور ان سے ہم چل کے آپ کی خدمت میں وہ عرض کریں گے کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب کے دور میں کوفے کے کیا حالات تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، آج کا جو ہماری خصوصی نشریات قائم ٹی وی پر ہے، وہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب کے دور میں جو کوفے کے حالات تھے، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ان پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تمام حاضرین و ناظرین کی خدمت میں بالخصوص سفیر اعظم جناب نواب صابر صاحب اور قائم ٹی وی کینیڈا کے اراکین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور شکریہ اور اس بات کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ایک بار اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بالخصوص مولا متقیان کی خدمت کا ہمیں موقع فراہم فرمایا۔ کوفے کے حالات دور علوی میں مولا متقیان کے دور میں کیسے تھے، ابتدائے کوفہ کے بارے میں بھی کچھ بحث کریں کہ مثلا کوفہ کس نے بسایا، کوفہ کب بسا، کوفے میں قبائل کون کون سے بسائے گئے تھے، کون کون سے قبیلے بستے تھے، اور کتنے افراد مثلا کس طریقے سے وہ بسائے گئے، اور پھر اس کے بعد اس مرحلے پر ہم قدم رکھتے ہیں جہاں سے کیا ہے کہ مثلا جنگ جمل کے بعد جو حالات متغیر ہوتے اور مولا متقیان 12 رجب کو دارالحکومت کے طور پر کوفے کا انتخاب کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جنگ صفین، جنگ نہروان، صفین میں مثلا
حکمین کا مسئلہ، حکمین کے مسئلے کے بعد نہروان کے لوگ، خوارج کے لوگ اٹھے، اور اس کے بعد کیا ہے کہ جنگ نہروان کے بعد اب کوفے کے حالات اور منافقین کی جو ہے کوفے میں جو کیا کہتے ہیں جمگھٹا، ان کا وہاں آنا، وہاں کوفے میں داخل ہونا، اور اس حالات کے سلسلے میں اس کے بعد انشاءاللہ وارد ہونے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس مراحل کو آپ کی ناظرین کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، شہر کوفہ عمر ابن خطاب کی خلافت کے تقریباً 3 سال بعد 17 ہجری میں قائم ہوا۔ قادسیہ اور جلولہ کی لڑائیوں میں مسلمانوں کی فتوحات کے بعد خلیفہ نے سعد ابن ابی وقاص، جو عراق میں اسلامی فوج کے کمانڈر تھے، وہیں رہنے کا حکم دیا۔ ٹھیک ہے، اس نے بلا شبہ ایسی عراق میں مسلمانوں کے کنٹرول کو مدد کی طرف پیش قدمی کا مناسب وقت نہ آئے، چنانچہ سعد نے اسلامی فوج کو مدین میں تعینات کیا، لیکن مدین عرب طرز زندگی کے لیے موزوں نہیں تھا، چنانچہ سعد نے سلمان فارسی اور حذیفہ بن یمان کے تعاون سے الحیرہ شہر کے قریب فرات کے مغربی کنارے پر ایک مرتفع اور بلند جگہ کا انتخاب کیا۔ اسلام کی افواج نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور مکانات بنانا شروع کر دیے، پھر وہیں ترقی ہوئی اور اس کا نام کیا ہے، کوفہ رکھا گیا۔ یعنی 17 ہجری میں تقریباً کوفے کی بنیاد رکھی گئی، 17 ہجری میں تقریباً جو ہے کوفہ بسایا گیا۔ اب اس کے بعد آبادی کی تقسیم جو ہوئی اس مرحلے پر چلتے ہیں کہ عمر ابن خطاب سے مشورہ کرنے کے بعد سعد نے کوفہ کی آبادی کو نسب اور نسل کی بنیاد پر 7 گروہوں میں تقسیم کیا۔ پہلا اپنے حلیف قریش کے ساتھ، جنہیں ایک مراعات یافتہ مقام حاصل تھا۔ دوسرا قضا، خاتم، غسان، بجیلہ، کندہ، حضرموت اور ازد، جس نے طاقتور یمنی فوج بنائی اور جریر بن عبداللہ اور اشعث بن قید کی قیادت میں تھے۔ تیسرا مغز، حمیر خان اور ان کے اتحادی، جو شیعہ مذہب کے سخت پیروکار سمجھے جاتے تھے۔ چوتھا گروہ تمیم، جس میں جو قبیلے شامل تھے، قبیلہ تمیم، قبیلہ ریاض، قبیلہ حوازن، تینوں کا تعلق نقصان دہ گروہ سے تھا۔ نمبر 5 وہ گروہ جہاں قبیلہ اسد، قبیلہ غطفان، قبیلہ محارب، قبیلہ نمر، قبیلہ صابیہ اور تغلب، ان میں سے اکثر رابعہ اور بکر کے نظاری گروپ سے تعلق رکھتے تھے، وابستہ تھے۔ چھٹا وہ گروہ ایاد، عبد القیس، اہل الحجر اور حمرہ۔ ایاد نظاری نسل تھے اور عبد القیس ان عدنانیوں میں سے تھے جنہوں نے بحرین کی طرف ہجرت کی تھی۔ 9 ہجری میں مدینہ منورہ آئے اور مسلمان ہوئے۔ انہوں نے اپنا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے طور پر کرایا۔ یہ گروہ تعداد کے لحاظ سے کوفہ کی مضبوط ترین اکائیوں میں سے ایک تھا۔ اس گروہ کے ارکان بالخصوص عبد القیس، جمال اور صفین کے جنگجوؤں میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر معمولی مدد کرنے کے لیے مشہور تھے۔ 7واں گروہ طائی قبیلہ، جو یمن کے طاقتور قبائل میں سے ایک تھا اور جمل اور صفین کی جنگوں میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کرنے والے مضبوط ترین قبائل میں سے ایک تھا۔ عدی بن حاتم اس قبیلے کا سربراہ تھا۔ قبیلہ طائی آہستہ آہستہ کوفے سے نکل گیا اور بصرہ اور کوفے کے درمیان پہاڑی قلعوں میں آباد ہو گیا۔ بعد میں ترمہ بن عدی طائی نے
کوفے کے راستے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ملاقات کی تھی تو اس وقت کہا کہ وہ پہاڑوں میں ان کے پاس آ کر مثلا بس جائیں، ان کے پاس آ جائیں۔ یہ وہ مرحلہ تھا جو خلافت مولا علی کے پہلے کی بات ہے، یعنی ابھی مولا علی کی خلافت، ظاہری خلافت علی نے قبول نہیں کی تھی، تو یہاں پہ یہ مرحلہ آیا تھا اور یہ 7 گروہ کوفے میں باقاعدہ بسائے گئے۔ حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں قبائل کی تقسیم پچھلے 19 سالوں میں ان 7 گروہوں میں سے ہر ایک کی طاقت کا ڈھانچہ عجیب طرح سے بدل گیا تھا، اور بعض گروہوں نے تسلط کے ساتھ حکومت کی۔ امیر المومنین نے اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی، اگرچہ اس نے ایک ہی 7 گروہوں کو رکھا، مولا نے ایک ہی 7 گروہوں کو رکھا، لیکن ساخت اور تشکیل وغیرہ نقل مکانی کے لحاظ سے کیا ہے، مولا نے تبدیل کیا اور قبائل کو کچھ اس طریقے سے رکھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے نسل اور نسب کے اعتبار سے رکھا تھا، لیکن مولا علی علیہ السلام کا جو معیار تھا وہ ذرا دوسرا تھا۔ اب دیکھیں ذرا اس معیار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے گروہ میں مولا نے حمدان اور حمیر، دوسرے گروہ میں مجاز، اشعر، طائی، یمنی، تیسرے میں لاگ، حضرموت، قضا، مہرا، چوتھے میں آزاد، بجیلہ، خاتم، انصار، نظاری کی تمام، پانچویں میں نظاری بحرین سے قیس، ابس، زوبیہ اور عبد القیس وغیرہ شامل تھے۔ چھٹے گروہ میں بکر، تغلب، ربیعہ کی تمام شاخیں تھی۔ ساتویں گروہ میں قریش، کنانا، اسد، تمیم اور ریاب وغیرہ شامل تھے۔ مثلا اول سعد بن ابی وقاص کی تقسیم میں اشعار اور مہر جیسے کچھ قبائل شامل نہیں تھے۔ ان قبائل کو بعد میں اپنے لوگوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے الگ شناخت ملی۔ اشعر وغیرہ، اشعری، ابو الحسن اشعری، ابو موسیٰ اشعری جو حکمین کے فیصلے کے لیے تھا، پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 7 کی تقسیم میں 3 یمنی اور 4 نظاری گروہ تھے۔ نئی تقسیم میں 4 یمنی اور 3 نظاری گروہ قبیلے باقاعدہ تھے، کیونکہ امام نے آبادی کی کثرت کی بنیاد پر گروہوں کی تنظیم نو کی۔ امام نے اس قبیلے کی بنیاد کو تبدیل نہیں کیا جو سعد بن ابی وقاص نے اپنی تقسیم کی بنیاد پر رکھی تھی۔ یہ تھا مثلا وہ قبیلے جو کوفے میں تھے۔ اس کے بعد کچھ جو فقرے پائے جاتے ہیں کچھ اس طریقے سے کہ مولا علی علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کے دور حکومت میں یہی قبیلے ماشاءاللہ جو ہے بڑے اہم جو ہے، جسے کیا کہتے ہیں اس کو، جب ایران فتح کیا گیا، جب ایران فتح ہوا تو ایسی صورت میں وہاں سے بہت سی کنیزوں کو لیا گیا جو مسلمانوں کے حصے میں آئی تھی۔ اب جب جو مسلمانوں کے حصے میں آئی، جب مولا علی کا دور حکومت آیا تو بہت سے جو ہے بہت سے ایسے افراد تھے جن کی ماں ایرانی نژاد تھی لیکن والد کیا ہے، عرب نژاد تھے، عرب قبیلے کے تھے۔ چونکہ وہ ان کی کنیز بنی تو انہوں نے ان کے ساتھ وہ کیا، اور پھر کیا ہے، کیا کہتے ہیں کہ ان کی جو اولاد آئی تو یہاں سے جو ہے کوفے میں ایک شیعیت کی شاخ مضبوط ہونے کا ایک اہم ترین حصہ ملتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جیسے ہی دیکھیں آپ کوفے کی جو مثلا اس وقت آبادی تقریباً 24,000 بتاتے ہیں،
کچھ لوگوں نے لکھا 24,000 جس میں جو ہے 12,000 یمنی تھے، 8,000 نجاری تھے اور 4,000 دلامی تھے۔ یہ اولین ہجرت کرنے والوں میں ہجرت انصار میں سے تقریباً 370 افراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ۔ جو 24,000 آپ نے آبادی بتائی ہے یہ مولا کے دور حکومت کی بات کر رہے ہیں کہ 24,000 یہاں پر آبادی یہ جی تقریباً یہ جو ہے نا مولا علی کے دور حکومت میں ہی تقریباً 24,000 آبادی تھی۔ ابتدا ہی سے کہا جاتا ہے کہ 12,000 جو ہے ابتدا ہی میں بسے تھے، اور مثلاً جو ہے دھیرے دھیرے جب بسنے شروع ہوئے 17 ہجری میں جب کوفہ بسا اور وہاں لوگ آ کر بسنے لگے تو دھیرے دھیرے جب تعداد بڑھتی گئی تو یہ کیا ہے 24,000 اسی وقت تعداد ہو گئی تھی۔ مولا علی کے دور میں وہ تعداد شاید بڑھ کر اور زیادہ ہوئی۔ مولا علی کے دور میں وہ تعداد کم نہیں تھی، تعداد اور بڑھی تھی اس دور میں۔ اب اس کے بعد جی تو پھر مولا کا دور حکومت آیا۔ ابھی مولا مدینے میں تھے اور جنگ جمل کے بعد اب دیکھیے جنگ صفین آئی۔ اچھا ان مراحل یہ جو سیاسی حالات تھے اس وقت، مولا علی نے کسی نے کہا کہ کوفے کو دارالحکومت کیوں بنایا جائے، تو آواز دی گئی کوفے کو دارالحکومت اس لیے بنایا جائے کہ کوفے کو مرکزی حیثیت حاصل ہے تمام اسلامک ممالک کے اعتبار۔ جی کوفہ مرکزی شہر ہے، اور اس کے بعد مدینہ دارالحکومت رسول نے قرار دیا، تو رسول کے پاس علی بن ابی طالب تھے۔ لکھتے ہیں کہ مدینہ جو ہے، مدینے میں کو اگر کفار و مشرکین کچھ دنوں تک محاصرہ کر لے تو مدینے میں وہ خوراک، کھانا پینا، پانی وغیرہ سب بند کر دے، آنا جانا کسی کا، تو یہ ناممکن تھا کہ کوئی ان کی مدد کو آئے۔ لیکن کہتے ہیں کہ کوفہ ایک ایسا شہر تھا چونکہ مرکزی حیثیت اس کو حاصل تھی، وہاں اگر کسی طرح کیا تو ارد گرد سے کہیں نہ کہیں سے امداد مسلمانوں کی مل سکتی تھی۔ مدائن ایک طرف تھا، بصرہ ایک طرف تھا، اور جو ہے مثلاً اور چھوٹے چھوٹے شہر اطراف میں موجود تھے جہاں سے باقاعدہ مدد مل سکتی تھی۔ لیکن وہ جو ابھی آپ نے ابتدا میں ایک فقرہ کہا ان کا مسٹر انصاری کا، کہ جس طریقے سے پیغمبر مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کیے اور اس ہجرت کا ذمہ دار ابو سفیان تھا، اسی طریقے سے کیا ہے کہ ابو جہل اور ابو سفیان وغیرہ ہم تھے، اسی طریقے سے مدینے سے کوفے کی طرف ہجرت کر جانے اس کے ذمہ دار کیا ہے، زیادہ تر معاویہ ابن ابی سفیان کے بیٹے کی طرف جاتا ہے، یہ مکمل جاتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جنگ جمل کے بعد سپاہی تو خستہ ہے ہی، مگر علی کی جیت ہوئی۔ اب مولا کائنات نے ارادہ کیا کہ کوفے کی طرف کیا ہے چاہیے، مولا کوفے کی طرف منتقل ہوئے۔ آپ نے پوری ہسٹری ابھی بیان کی کہ مثلا کب گئے اور کس طریقے سے نماز پڑھی، کب خطبہ دیا، یہ مکمل آپ نے بیان کیا اسے درگزر کرتے ہوئے کہ کوفے میں آئے مولا علی، مثلا خطبہ پیش کیا، اور پھر اس کے بعد جنگ صفین کے حوالے سے کوشش ہونے لگی وہیں سے، کیونکہ ادھر سے کیا کہتے ہیں کہ ایک لشکر اور سیاسی جو حالت تھی وہ کیا ہے تھوڑا دگرگوں ہونے لگی۔ ابھی ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے حجت الاسلام مولانا تحریر عباس صاحب،
قبلہ نے جو ہمارے بہت ہی عزیز اور نجف اشرف سے ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے. انشاءاللہ العزیز ہم پھر مولانا محمد رضی مہدوی کی طرف جائیں گے. ہم ابھی چلتے ہیں حجت الاسلام مولانا تحریر عباس صاحب قبلہ نجفی کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں بھائی؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں الحمدللہ، اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے. ہم بارگاہ خداوند عالم میں آپ کے لیے دعا گو ہیں. خداوند عالم آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آباد و شاد رکھے، اور جو آپ کی عبادت ہے خداوند عالم اپنی بارگاہ میں بہتر سے بہتر کر کے قبول فرمائے. آغا ہم آپ سے چھوٹی سی التجا کرتے ہیں اور آپ ہماری اس التجا پہ لبیک کہتے ہوئے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. رمضان کی بہت ساری مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمیں وقت دیا. ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. پوری قائم ٹیم کینیڈا آپ کی شکر گزار ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. حضور آج کا جو ہماری خصوصی نشریات ہے مولانا متقیان علی ابن ابی طالب کے دور میں جو کوفے کے حالات تھے اس پر ابھی حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب روشنی ڈال رہے تھے. نیٹ ورک کی وجہ سے شاید وہ بات مکمل نہیں ہو پائی. انشاءاللہ ان کی طرف ہم پھر چلیں گے. حضور آپ سے گزارش ہے، اور آپ ماشاءاللہ نجف اشرف میں خود وہاں پر رہتے ہیں، اور اس سے اور زیادہ خوش نصیبی کیا ہوگی کہ آپ مولا کے دیار میں ہیں. میں گزارش کروں آپ سے کہ مولانا متقیان علی ابن ابی طالب کے حوالے سے جو کوفے کے حالات تھے ان کے دور خلافت میں اس پہ آپ روشنی ڈالیں. بسم اللہ. ماشاء اللہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ. نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قول مبارک ہے کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اور آج ہم آپ کے توسط سے ذکر مولائے کائنات کرنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں. مولا قبول کریں. حالانکہ مکان کے اعتبار سے ہم الگ الگ جگہ پر بیٹھے ہیں، لیکن اگر روحانی اعتبار سے دیکھیں تو ہم سب ایک ہی سفرے پر جمع ہے، جس کو سفرہ فضائل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. ہم یہ جو فضائل اہل بیت کا دسترخوان ہے اس سے ہم وقتاً فوقتاً رزق حاصل کرتے رہتے ہیں، اور یہ کرم ہے ہردم معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور احسان ہے پروردگار کا کہ جس نے ہم کو یہ توفیق دی ہے کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محافل اور مجالس کو منعقد کرتے ہیں. بے شک. اور شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ہمیں ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے منسلک کیا اور ہمارے دلوں کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت سے روشن و منور فرمایا. پروردگار آپ کو سلامت رکھے، اور دیگر علماء جو اس وقت گفتگو فرما رہے ہیں اس موضوع کے اوپر، پروردگار ان تمام علماء کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. یہ عنوان ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کوفے کے حالات. میں اس موضوع کے اوپر تاریخی چند جھلکیاں پیش کروں گا، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ علماء گفتگو کرنے والے الحمدللہ، اور یہ بھی آپ کے حسن اخلاق کی ایک بہترین دلیل ہے کہ آپ جس کو بھی محبت کے ساتھ بلاتے ہیں وہ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود آپ کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں. خدا ان تمام بے شک ان تمام علماء کو پروردگار سلامت رکھے. چونکہ وقت کم ہے اور علماء ماشاءاللہ گفتگو کرنے والے الحمدللہ زیادہ ہیں، تو ہم بہت اختصار کے ساتھ چند جھلکیاں یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. بسم اللہ. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور تھا وہ بہت پیچیدہ دور تھا. مولائے کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دور میں
دو طرح کے دشمنوں سے آپ کا مقابلہ تھا، دو طرح کے دشمنوں سے آپ کا سابقہ تھا، جی ایک ظاہری دشمن اور ایک باطنی دشمن۔ باطنی دشمن، ظاہری دشمن سے مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن باطنی دشمن سے باطنی مقابلہ دشمن سے کرنا مشکل، جو پہلے سے مولا کائنات کے دشمن چلے آ رہے تھے ابتدائی اسلام سے، کہ جن کے آبا و اجداد کو مولا کائنات نے قتل کیا، جن کے بھائیوں کو قتل کیا، جن کے رشتہ داروں کو قتل کیا، وہ جو کافر و مشرک تھے، جی وہ بعد میں جو لوگ خوف کی وجہ سے مسلمان ہو گئے تھے، بلکہ میں اکثر اپنی گفتگو میں یہ بات کہتا ہوں کہ وہ لوگ مسلمین نہیں تھے بلکہ وہ مستسلمین تھے۔ جی مسلمان ہونا اور ہے، اور مسلم ہونا اور ہے، اور مستسلم ہونا اور ہے، یہ سب علی کی تلوار کے خوف سے دائرہ جی اسلام بالکل میں داخل تو ہو گئے تھے، بالکل مگر بالکل، نفاق ان کے دلوں میں چل رہا تھا اور یہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے۔ نہیں تو وہ تو دشمنوں کا ایک مولا کائنات کے وہ سابقہ تھا، وہ تو بہرحال تھا ہی، جی مگر بعد میں ایک بہت بڑا گروہ مولا کائنات کا دشمن ہو گیا تھا، جو بعد میں خوارج کے نام سے جی معروف ہوا، اور اس خوارج کے بڑے گروہ کو مولا کائنات کا دشمن بنانے میں امیر شام کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ یہ اس کی چالاکی تھی جی کہ اس نے چالاکی کے ذریعے سے ان تمام مولا کائنات کے چاہنے والوں کو علی کا دشمن بنا دیا تھا۔ اب وہ پوری ایک جی تاریخ ہے جنگ صفین کی کہ مالک اشتر بالکل قریب پہنچ چکے تھے، اور پھر وہ امیر شام نے روتے ہوئے اپنے مشیر امراض سے کہا کہ میری جان اب تیرے ہاتھ میں ہے، چاہے تو مجھے بچا لی، یا سامنے علی کے شیر کی تلوار چلتے ہوئے جسے مالک اشتر کہتے ہیں، یہ بالکل میرے قریب آ چکا ہے، یہ مجھے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا۔ تو اس نے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے کہ اپنی قوم سے کہیں، کہ اپنی فوج سے کہیں کہ وہ نیزوں پر قرآن مجید کو بلند کر۔ اچھا، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے پڑھا لکھا انسان ہونا، پڑھ لکھ کر کے عبادت کرنا اور ہے، یا میں جملوں کو بدل دوں کہ پڑھ لکھ کر عابد بننا اور ہے، اور جہالت کے ساتھ عبادت کرنا اور ہے۔ جیسے کہ بہت ساری روایتیں بھی ہیں، احادیث بھی ہیں کہ عالم کا سونا جاہل کی عبادت سے بہتر ہے۔ بے شک وہ بے پر شک، بیٹھا ہے، عبادت کر رہا ہے، مگر اس سے بہتر کون ہے؟ وہ عالم جو عالم ہے جو سو رہا ہے، سو رہا ہے، سو اس لیے رہا ہے تاکہ اس کا جسم اس قابل ہو جائے کہ اٹھ کر پھر وہ دین کی خدمت کر سکے، درس و تدریس کے حوالے سے، کتابت کے حوالے سے، خطابت کے حوالے سے، کتابت کے حوالے سے، جس انداز سے بھی خدمت کر سکے۔ تو یہ مولا کائنات کے جو چاہنے والے تھے، یقیناً بہت چاہنے والے تھے، مگر جاہل تھے، بے بصیرت تھے، مولا کائنات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ مولا کائنات کے سامنے آ گئے اور آنے کے بعد کہا کہ آپ مالک اشتر اور دیگر جو شجاع پہلی صف میں قریب پہنچ چکے ہیں معاویہ کے، ان سے کہیں واپس آ جائیں، ورنہ تو پھر ہم آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ مولا کائنات ذرا سا توقف کیا، جب انہوں نے محسوس کیا کہ مولا کائنات توقف کر رہے ہوں تو تلواریں کھینچ کر کے مولا کائنات کے سامنے آ گئے، علی اگر نہ بلایا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ اسے کہتے ہیں بے بصیرت اور بے وقوف شیعہ۔ مولا کائنات کو ایسے شیعوں کی ضرورت نہیں تھی، ایسے چاہنے والوں کی ضرورت نہیں تھی، مولا کو با بصیرت چاہیے، جیسے مقداد تھے، جیسے ابو بے ذر شک تھے، سلمان تھے، جیسے مالک اشتر تھے، جیسے عمار یاسر تھے، ایسوں کی ضرورت۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب امام زمانہ کا ظہور نہیں ہو رہا ہے، برائیاں اتنی ہو چکی ہیں، قتل و غارت ہے، زلزلے آ رہے ہیں، بدتمیزیاں بڑھ رہی ہیں، اور گناہوں کا چاروں طرف دور دورہ ہے، مولا کو ظہور کر لینا چاہیے۔ تو یہ بات قبیح ہے انسان کی زبان سے اگر اس طرح کی بات۔ ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ مولا کو ظہور کر لینا چاہیے؟ وہ پروردگار بہتر جانتا ہے، وہ امام زمانہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کو کب آنا ہے۔ ہاں، اگر لوگوں کی گفتگو سے یہ نتیجہ نکالیں تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا
کہ جس طریقے سے مولا امام حسین علیہ السلام کے دور میں ہزاروں کی تعداد میں شیعہ تھے، مگر مولا نے صرف 72 کو اپنے ساتھ لیا، بے شک بے شک صرف مختصر اپنے ساتھ لیے. تو ایسے اور نہیں تھے. ویسے ہی امام زمانہ کے چاہنے والے بہت ہیں، دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، مگر جیسے امام کو چاہیے ایسے ابھی مکمل نہیں ہو. تو امام علیہ السلام کو اپنے دادا کی طرح بابصیرت شیعوں کی ضرورت ہے. تو یہ لوگ مولا کائنات کے چالاکی کی وجہ سے آپ کے دشمن ہو گئے. اور کمال یہ ہے کہ ابن ملجم جیسے انسان زاہد و متقی اور پرہیزگار، شب زندہ دار تھا، راتوں کو اٹھ کر نماز شب پڑھتا تھا، مگر کیا تھا؟ بے بصیرت تھا. میں نے کہا عابد ہونا اور بات ہے اور با بصیرت عابد ہونا اور بات ہے. بے شک یہ بے بصیرت تھا. مولا کائنات حضرت علیہ السلام کا دشمن ہو گیا اور مولا کائنات کے قتل کے ارادے سے اپنے وطن سے نکلا اور 20 شعبان المعظم سن 40 ہجری میں یہ کوفے میں داخل ہوا. اور اسی طریقے سے کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے اور بہت سارے کوفے والے مولا کائنات کے دشمن ہو گئے تھے، جیسے کہ قطامہ کا نام آتا ہے. قطامہ ایک معروف خاتون گزری ہے تاریخ اسلام کی، ملعونہ، خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر. اچھا اگر ہم قطامہ کی بات کریں تو ہم ایک دن مطالعہ کر رہے تھے تو ہماری نظر سے گزرا کہ ذرا دیکھیں تو کہ قطامہ کے معنی کیا ہے. قطامہ کے معنی بڑے عجیب ہیں. مطلب میری زبان سے وہ اس وقت مناسب نہیں ہے، چونکہ اس وقت گفتگو پوری دنیا میں جا رہی ہے، قائم ٹی وی کناڈا جیسے، اور ہماری گھر کی خواتین بھی اس کو سن رہی ہیں، مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی. تو ایسے مطلب اتنا میں ضرور کہوں گا کہ ایک بدکار عورت، جس کو ہمارے یہاں پر کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، جس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں کہاں اور کس کس سے ملی ہے، اسے خود بھی یاد نہیں ہوتا. اچھا یہاں سے ایک چیز مجھے اس وقت میرے ذہن میں آئی جب مطالعہ کر رہے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا یا علی، آپ سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر وہ کہ جس کی طہارت میں ولادت ہوگی، اور آپ سے بغض نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ جس کی ولادت میں خباثت ہوگی، جو حرام زادہ ہوگا. جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو یہ حلال زادی نہیں تھی، یہ حرام زادی تھی، اور اسی وجہ سے اس کے دل میں کوٹ کوٹ کر مولا کائنات کا بغض و حسد پایا جاتا تھا. مگر جب کچھ اب اس کو موقع نہیں مل رہا تھا، دشمن ہونا اور بات ہے اور دشمن کو موقع ملنا اور بات ہے. جب غلط فہمیاں زیادہ بڑھی اور اس کو موقع ملا اور مولا کائنات کی چاروں طرف مخالفت ہوگی تو اسے اپنے بغض اور اپنی دشمنی ظاہر کرنے کا موقع ملا، اور اس نے اپنے کچھ فکر کے لوگوں کو پیدا کیا. ایک یہ دشمن تھی، لوگوں کو ورغلا رہی تھی مولا کائنات کے خلاف. ایک نام تاریخ اسلام کا اور ہے. میں اپنی بات کو تقریباً تمام کر رہا ہوں چونکہ اور علماء بھی گفتگو کریں گے. ایک نام اور ہے اشعث ابن قیس کندی. میں بولا دیکھیے جب گھر کے لوگ اپنے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں تو بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. ایک عجیب حالات ہو گئے تھے کوفہ کے. مولا کائنات جیسا صابر امام بھی یہ سوچنے کے اوپر مجبور ہو چکے تھے. لفظ مجبور کہنا میری مجبوری ہے کہ اس سے بہتر میرے پاس لفظ نہیں ہے، ورنہ تو امام مجبور نہیں ہوتا ہے. لیکن امام علیہ السلام کے سامنے ایسے حالات آ گئے تھے کہ مولا کو یہ فرق کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ اپنا ہے یا بیگانہ ہے. منافق پیدا ہو چکے تھے مولا کائنات کے زمانے میں. یہاں بھی مل رہے تھے، ادھر بھی مل رہے تھے، جیسے کہ اشعث ابن قیس کندی. اچھا یہ جو خاندان اشعث ہے یہ بھی بڑا عجیب خاندان، بڑا عجیب خاندان. اس کی بھی ایک پوری ایک تاریخ ہے اس کی بھی. یہ اشعث بات آ گئی تو اس لیے ہم عرض کر دیں کہ اشعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہجرت سے پہلے یہ ظاہری مسلمان ہو گیا تھا. جیسے میں نے کہا کہ مستسلم تھا، مسلم نہیں تھا. ظاہری نے اپنے چہرے کے اوپر اسلام کا نقاب ڈال لیا تھا مگر یہ اندر سے منافق رہا. جب تک رسول اللہ ظاہری طور پر بقید حیات رہے
یہ مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہا، مگر جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوئی، اس کا نفاق ظاہر ہو گیا اور یہ مرتد ہو گیا۔ یہاں تک تاریخ ملتا ہے بالکل یہ مرتد ہو گیا۔ جب یہ مرتد ہو گیا اور ابو بکر کی جب خلافت کا زمانہ آیا تو اس نے جہاں پر اور بہت سے لوگوں کو قیدی بنایا تھا، اس کو بھی قیدی بنایا گیا اور اسیر کر کے اس کو مدینے میں لایا گیا۔ جب یہ مدینے میں آیا تو پھر یہ خوف سے پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا اور یہ پھر مسلمان ہو گیا، مگر پھر وہی تھا کہ ظاہری مسلمان تھا، باطنی نہیں تھا۔ نفاق کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی گزارتا رہا۔ ابو بکر کا زمانہ خلافت گیا، اس کے بعد عمر کا، پھر عثمان کا۔ جب مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور خلافت آیا تو علی کی تلوار کے خوف سے یہ علی کے لشکر میں شامل ہو گیا اور ظاہر کرنے لگا کہ میں آپ کا بہت چاہنے والا ہوں، خاص لوگوں میں شامل ہو گیا تاکہ اندر کی پوری خبریں اس کو ملتی رہے۔ یہاں تک کہ اس نے مولا کائنات کا اعتماد، حالانکہ اس بیوقوف کو معلوم ہونا چاہیے کہ علی وہ ہیں کہ جو پتھروں کے اندر رہنے والے کیڑوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی ان کی غذا کب جاتی ہے، کون پہنچاتا ہے، اور کس کس انداز میں اور کس کس شکل میں ان کی غذا جاتی ہے۔ لیکن بہرحال ظاہری طور پہ اس نے مولا کائنات کے قریب ہو گیا اور یہاں تک کہ رشتہ کر دیا مولا کائنات کے گھر میں اپنی بیٹی جس کا نام تھا جعدہ، جس نے بعد میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دغا سے شہید کیا تھا، وہ اسی کی بیٹی تھی۔ میں نے کہا نا بہت عجیب خاندان ہے، منافقین کا خاندان تھا یہ۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ دشمن عورت جس نے بعد میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دغا سے شہید کیا۔ اور آگے چل کر کے اسی کا بیٹا جعدہ کا بھائی جس کا نام تھا محمد بن اشعث، وہ پوری تاریخ ہے، وہی تھا کہ جو فوج لے کے آیا تھا جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کو قید کرنے کے لیے، اور جب فوج کم پڑی تھی تو اس نے ابن زیاد کو کے پاس قاصد بھیجا تھا کہ اور فوج بھیج دے، تو وہ محمد ابن اشعث ہی تھا جو جناب مسلم کو جس نے قید کیا تھا، اور ان کے قتل کے لیے اس نے سارے مقدمات فراہم کیے۔ بہرحال جب مولا کائنات کی یہ حالات جنگ صفین کے بعد جب حالات کافی بگڑ گئے تو اب ایسے چھپے ہوئے دشمنوں کو اپنی دشمنی ظاہر کرنے کا موقع ملا، جیسے کہ ابن ملجم، جیسے کہ قطامہ، جیسے کہ یہ اشعث ابن قیس۔ اس نے مل کر لوگوں کے ساتھ میں سازش کی، مولا کائنات کے قتل کا ارادہ کیا، اور یہ سارے کے سارے دشمن اب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے کہ ہم سب مل کر علی کے قتل کی سازش کرتے ہیں۔ انہوں نے سازش کی اور منصوبہ بنایا گیا اور ابن ملجم کو اس کام کے لیے معین کر دیا گیا۔ اچھا وہ پہلے بھی اسی ارادے سے آیا تھا قتل کرنے کے لیے، یہاں اسے اور سپورٹ ملی، انہوں نے اس کو اور بہت ساری چیزیں مہیا کر دی، اور وہ یہاں تک کہ ماہ مبارک رمضان کی جب 18 تاریخ گزری اور رات آئی تو یہ ملعون مسجد میں آ کر بیٹھ گیا، اور جب یہ تھوڑا تھک گیا تو اس کے بعد یہ لیٹا تو اس کی آنکھ لگی۔ اس رات مولا کائنات اپنی بیٹی جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے گھر مہمان کی حیثیت سے تھے۔ وہاں پر آپ نے بہت کم بات طولانی ہو جائے گی تو لہٰذا میں مختصر کر رہا ہوں کہ مولا کائنات نے بہت مختصر وہاں پر افطار کیا، اور اس کے بعد پھر مولا وقت گزرا اور مولا پوری تاریخ ہے کہ مولا کائنات باہر نکلتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے کہ ہاں یہ وہی رات ہے، ہاں یہ وہی رات ہے، اور جناب کلثوم پوچھ رہی تھی بابا یہ کون سی رات ہے، یہ تاریخ ہے۔ یہاں تک کہ مولا کائنات پھر بیت الشرف سے نکل کر مسجد کوفہ میں پہنچے، دیکھا کچھ لوگ مسجد میں سو رہے ہیں، یہ مولا کائنات کا قاتل بھی اوندھے منہ زمین کے اوپر لیٹا ہوا تھا، اس کو اٹھایا مولا کائنات نے، نماز کے لیے جگایا، ان سب تمام لوگوں نے نماز کی تیاری کی۔ مولا کائنات گلدستہ اذان پر پہنچے، آپ نے اذان دینا شروع کی، اور اذان دیتے دیتے مولا کائنات حضرت علیہ السلام یہاں تک کہ اذان تمام ہوئی، میں کہوں گا کہ کوفہ والوں یہ آخری اذان ہے، آج اس کے بعد پھر تمہیں کبھی علی کی اذان سننے کا موقع۔ تو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے نماز ختم کی، اور نماز
ختم کرنے کے بعد مولائے کائنات اذان ختم کرنے کے بعد مولا مصلی عبادت پر پہنچے، اور مصلی عبادت پر جانے کے بعد آپ نے نماز کی نیت کی، اور قیام و رکوع کے مراحل طے کرنے کے بعد جب مولائے کائنات سجدے کی حالت میں پہنچے تو اس ملعون نے بھرپور وار کیا مولائے کائنات حضرت علیہ السلام کے سر مبارک کے اوپر، جس سے سر شگافتہ ہو گیا، اور مولائے کائنات حضرت علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی، اس کو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب۔ مختلف الفاظ ہیں، برب الکعبہ ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ اور پھر وہ پوری تاریخ ہے، مولائے کائنات کو ایک قالین میں آپ کو لٹایا گیا، اور اس کے بعد آپ کے بیٹے آپ کو لے کر گھر کی طرف چلے۔ جب مولائے کائنات کو گھر کی طرف لے جا رہے تھے، جیسے گھر کے قریب پہنچے، قسم خدا کی کوئی مولائے کائنات کا پورا وجود اور پوری زندگی ہم لوگوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے آئینہ ہے۔ مولائے کائنات کی زندگی کو دیکھتے چلے جائیں اور اپنی زندگی کو گزارتے چلے جائیں۔ یہاں پر آقا حضرت کا وہ جملہ جب آپ کے سر مبارک پر وہ زہر آلودہ تلوار لگی تو آپ نے کہا کہ بیٹا حسن پہلے نماز کو مکمل کرو، اس حالت میں بالکل اس حالت میں بھی بہترین آپ نے اس طرف متوجہ کرایا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اگر نماز کی اہمیت آج جو ہمارے نوجوان نماز سے دور ہیں اور کہتے ہیں ہم علی کے چاہنے والے ہیں، یا علی اٹھتے بیٹھتے یا علی، راستوں میں چلتے ہوئے یا علی، ہر جگہ یا علی نعرے لگانے کی بات آتی، بہت اچھی بات ہے، مولا سلامت رکھے ہمارے قوم کے نوجوانوں کو، خدا سلامت رکھے نعرہ لگانے والوں کو، خدا سلامت رکھے ان ماتمیوں کو جو حلقہ ماتم میں کھڑے ہونے کے بعد خوب کرتے ہیں، خدا ان کو شاد و آباد رکھے۔ لیکن مولا، یہ مولا کو ماننا ہے، مولا کو ماننا اور ہے، اور مولا کی ماننا اور ہے۔ بے شک مانیے، مولا کی اطاعت کیجئے، مولا کے نقش قدم پر چلیے۔ مولا نے اس وقت بھی اپنے بیٹے امام حسن سے کہا بیٹا نماز مکمل کرائیے پہلے، ایسی حالت میں بھی جو نماز کو ترجیح دے اسے علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ بے شک۔ اور جب پہنچے مولائے کائنات اپنے گھر کے قریب پہنچے تو وہاں بھی مولائے کائنات نے رک کر اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، اے بیٹا حسن، چاہنے والوں سے کہہ دیں کہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، ہم سب کی زحمتوں کے، محبتوں کے شکر گزار ہیں، لیکن اب ان سے کہیے یہ سب اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ کب آبا یہ سارے چاہنے والے، ہاں بیٹا حسن میں بھی جانتا ہوں کہ سارے چاہنے والے ہیں، لیکن بھیج اس لیے رہا ہوں کہ جب اس حالت میں، یہاں پر دیکھیں پیغام ہے مولائے کائنات کا اپنے چاہنے والوں کے لیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں سب میرے چاہنے والے ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے جب اس حالت میں میری بیٹیاں مجھے دیکھیں گی تو برداشت نہیں کر پائیں گی، بلند آواز سے گریہ کریں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آوازیں نامحرم کے کانوں میں جائیں۔ مولائے کائنات علیہ السلام نے یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے میں ایک پیغام چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی بیٹیوں کو میری زینب و کلثوم کی کنیزیں بنانے کے لیے کوششیں کرنا، انہیں زینب و کلثوم کی سیرت سے آشنا کرانا، اور ہمارے اس قول کو یاد رکھنا کہ چاہے وہ خوشی کا ماحول ہو یا غم کا ماحول ہو، مگر پردہ ہمیشہ برقرار رہنا چاہیے۔ غیر تو غیر، اپنے چاہنے والے بھی چاہے ہوں، لیکن اگر نامحرم ہیں تو ان سے پردہ، آواز تک کا پردہ۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں یہ مشہور بھی ہے، ایک صحابی، ایک پڑوسی مولائے کائنات کا کہتا ہے کہ میں ایک زمانے تک مولائے کائنات کے پڑوس میں رہا ہوں، حالانکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ مفسرہ قرآن تھیں، مدرسہ قرآن تھیں، قرآن کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ بھائی جب انسان بولتا ہے نا، اسے یہ پتہ نہیں رہتا کہ بولتے بولتے کب اس کا لہجہ کتنا تیز ہو گیا ہے، اور خصوصاً اگر انسان ٹیچر ہے، مدرس ہے، تو وہ کب اپنے شاگردوں پر بلند آواز سے گفتگو کرنا شروع کر دے۔ مگر جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کمال گفتگو یہ تھا کہ
قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتی تھیں، احکام شرعی بیان کیا کرتی تھی تمام کوفے کی عورتوں کو، مگر کسی نامحرم نے کبھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی آواز نہیں سنی۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں کربلا جیسے ماحول میں بھی پردہ کرنے کا ہمیں درس دیا ہے، ہماری ماؤں کو اور بہنوں کو بتایا کہ اچھے حالات میں پردہ کوئی بھی کر سکتا ہے، کمال پردہ یہ ہے کہ برے حالات میں رہ کر بھی، مجبوریوں میں رہ کر بھی انسان خواتین اپنے پردے کو نہ بھولیں بلکہ اپنے واجبات کو۔ ناظرین کرام، یہ تھے حجت الاسلام مولانا تحریر عباس نجفی، جو نظرت اشرف سے ہمارے ساتھ تھے۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب کے دور میں جو کوفے کے حالات تھے وہ اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ ہم پوری قائم ٹیم کی جانب سے حضور کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنی مصروفیات کے بعد آپ نے ہماری چھوٹی سی التجا پر لبیک کہی اور اس دریچہ رحمت کے ایپیسوڈ میں آپ نے شرکت کی۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا ایپیسوڈ جو 19واں ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ مہمان ابھی اور آنے والے تھے لیکن نیٹ ورک کی وجہ سے جو ہے کنیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے، اس وجہ سے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ مولانا حجت الاسلام مولانا صادق کاظمی صاحب جو ساؤتھ افریقہ سے بار بار ٹرائی کر رہے ہیں، اور مولانا سید عبداللہ صاحب جو اس وقت انڈیا میں آئے ہوئے ہیں، نجف اشرف میں آپ رہتے ہیں، وہ بھی بار بار ٹرائی کر رہے ہیں لیکن نیٹ ورک کی وجہ سے شاید وہ جوائن نہیں کر پا رہے۔ ہم بارگاہ خداوند عالم میں دعا گو ہیں، خداوند عالم تمام شیان حیدر کرہ جہاں جہاں پر موجود ہیں، اب خداوند عالم ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ تمام قائم ٹی وی دیکھنے والے ناظرین آباد رہے، شاد رہے، کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ تمام علماء کرام جہاں جہاں پر بھی خداوند عالم ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ناظرین کرام، اب ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ ہم پھر آپ 20ویں ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک آپ کا میزبان نواب صابر آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ فقط والسلام، خدا حافظ۔